अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुरुलुस उस्मान की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली एपिसोड 74 में आपने देखा कि उस्मान भाई किले में जाके जाल में फंस जाते हैं और निकोला और इसके सिपाहियों ने इन्हें और इनके सिपाहियों को घेर लिया होता है। इसके बाद 75 एपिसोड में दिखाया गया है स्टार्ट जो लिया है, तो उसमें तुर्गुत भाई आते हैं जो उस्मान भाई को बचाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किले में तुर्गुत भाई ब्लास्ट करते हैं। इसके बाद निकोला कहता है कि इन्हें भागने नहीं देना, पूरे किले में धुआं धुआं हो जाता है। गोप्तो खीरक को किले से लेकर बाहर निकलता है। उधर अदब अली कोशिश कहता है, उस्मान ने मुझसे मेरी बहन छीनी है, मैं इससे इसका शेख छीन लूँगा, और अदब अली पर तलवार से वार करता है। अदब अली जख्मी हो जाते हैं। इनको बचाने के लिए मैं आ गया और दरवेशों को आवाज़ लगाते हुए दरवेशों शेख की हिफाजत अदब अली से कहते हैं हिम्मत करें मेरी, और वो उसको अंधेरों में मर जाने दें, और फिर वो शेख के लिए लड़ते हैं। वज़ीर के सिपाही अदब अली को बचाने आते हैं। कोशिश के ऊपर तीर फेंका जाता है और कोशिश को 2 तीर लगते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है और कहता है हम पीछे हट रहे हैं, और जाते जाते कहता है उस्मान से कहो जब तक तुम मेरी बहन वापस नहीं करोगे मैं बहुत सी जानें लूँगा। सिपाही पूछता है शेख अदब अली कि आप ठीक हैं, और उनसे कहता है रास्ता ख़तरनाक है, मेरे सिपाही आपको महफूज मकाम तक ले जाएंगे और मैं हकीम को बुलाऊँगा। इसके बाद वो अपने सिपाही से कहता है तुम जानते हो इन्हें कहाँ लेकर जाना है, जिस पर सिपाही उसे जवाब देता है जी हाँ मैं जानता हूँ। और उसके बाद सिपाही बोलता है मैं वज़ीर को ख़बर दूंगा, और वहाँ तुर्गुत भाई कहते हैं हमारा मंसूबा काम करे, और वो ख्याल में देखते हैं वो बारूद जो हमने सोगुत से हासिल किया था, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद गर्दो गुबार अंधेरों से वापसी को आसान बनाना है। और वो तुर्गुत भाई से कहते हैं किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, जिस पर तुर्गुत भाई कहते हैं आप फिक्र ना करें। तुर्गुत भाई उस्मान भाई से पूछते हैं वो बुरहान को कहाँ लेकर गए होंगे, आपको क्या लगता है उस्मान भाई जिस पे कहते हैं शैतान के बहुत से ठिकाने हैं, जब तक इसके पास बुरहान है हम इससे हिसाब लेंगे। तुर्गुत भाई कहते हैं फिक्र ना करें, हम किसी तरीके से बुरहान को बचा लें। उस्मान भाई बोलते हैं इंशाल्लाह हम बचा। उस्मान भाई गोकतुक से कहते हैं सिपाहियों से कहो वो हीरा को किले छोड़ कर आए, जिस पे गोकतुक कहते हैं जो हुक्म मेरे जनाब। वहाँ सिपाही आके बताता है जनाब वजीर ने तुर्कों को सराय में बुलाना शुरू कर दी। उस्मान भाई कहते हैं चलो जाकर देखते हैं वो क्या चाहते हैं। शाह आलम कहते हैं तुर्क सरदारान अब जल्द ही सराय में होंगे, लेकिन शाह आलम मैं इनसे मिलने से पहले आपसे मुलाकात करना चाहता था। मैं आपको सबसे ज़्यादा बहादुर और अकाउंटेंट समझता हूँ। खुश आमदीद गुंदुस साहब। जिस पे गुंदुस कहता है शुक्रिया वज़ीर आलम शाह, मेरी इस मुलाकात की वजह आपके भाई उस्मान साहब हैं। वो एक बहादुर सरदार हैं, हाँ ना, वो बहादुर और जंग आवर हैं और काफ़ी मजबूत भी हैं और सरकश भी, रिवायत के ख़िलाफ़ और नाफरमा। जिस पर गुंदुस कहता है जो कहना है सीधी तरह कहो। आलम शाह कहता है गुंदुस साहब एक कदीम रियासती रिवायत है, दूसरे वाले अक़ब की तरह एक फतुहात पाता है और एक अकल, और वो कहता है एक अफक तक देख सकता है। और गुंदुस से पूछता है अच्छा तो आप सरदार क्यों नहीं हैं। गुंदुस कहता है मेरे बाबा अर्तगल गाजी ने ऐसा मुनासिब नहीं समझा, मेरा भाई पोस्ट चाहता था और मैं पीछे हट गया। वो शाह आलम से पूछता है इन सवालात का मकसद क्या है। शाह आलम कहता है अगर उस्मान के पास पोस्ट है तो आपके पास अकल है, अपने भाई पर अच्छी नज़र रखिए। वो कहता है वो हर छत्ते में टांग अड़ा रहा है। गुंदुस कहता है अगर मेरा भाई हर छत्ते में टांग अड़ा रहा है तो वो शहद से भरा छत्रा काई है। हमारे सरदार हमें हदफ दिखाते हैं और हम तीर की तरह हदफ के पीछे होते हैं। ये देखकर अच्छा लगा हमारी सरहदें ऐसी अज़म सरदारान से महफूज हैं। आप उस्मान साहब के वफ़ादार हैं। हमें तुर्कों के अहदाफ की पैरवी करने वालों के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो भी तुर्कों की भलाई के लिए काम करता है हम हमेशा इसकी हिमायत करते हैं, और अगर मैं ऐसा करूं, आलम शाह कहता है तुम जैसे बहादुर सरदार का भरोसा सारे जहां के तमाम ख़जानों से बेहतर है। जिस पर गुंदुस कहता है वज़ीर हज़रत हम सल्जूक़ सियासत का सरहदी कबीला है, हमें यकीनन वज़ीर का साथ देना चाहिए जो इसने मुकर्रर किया है। शाह आलम कहता है मैं चाहता हूँ कि आप भी जरगे में आएँ, तो सब लोग देखेंगे कि उस्मान साहब कितने खुशकिस्मत हैं। हर एक के साथ आप जैसा ताकतवर सरदार नहीं होता। गुंदुस कहता है जैसा आप मुनासिब समझें। निकोला सिपाही से कहता है अगर वो किसी सिपाही को मार नहीं सकता तो
اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، اور نیکولے کہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اتنے میں کوسس نیکولے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیارے دوست، جس پر نیکولے کہتا ہے اگر تم مجھے کوئی بری خبر دینے والے ہو۔ کوسس کہتا ہے اس کے برعکس میرے پاس اچھی خبر ہے۔ کوسس کہتا ہے وزیر عالم شاہ چاہتا تھا کہ میں ادب علی کو کونیا جانے سے روکوں، اور وہ خیال میں دیکھتا ہے وزیر حضرت چاہتے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ وزیر عالم کا سپاہی کہتا ہے ادب علی مرے گا نہیں، لیکن اگر آپ اسے کونیا جاتے ہوئے تکلیف دیں تو کوئی حرج نہیں۔ کوسس پوچھتا ہے وزیر عالم شاہ کی کیا چال ہے۔ کوسس پھر بولتا ہے سپاہی کو، میں وہی کروں گا جیسا وزیر چاہتے ہیں، لیکن یقینی طور پر ہمارا کھیل مضبوط ہونا چاہیے۔ کوسس حفاظتی جیکٹ پہنتے ہوئے کہتا ہے یہ مجھے تیروں سے محفوظ رکھے گی۔ کوسس نیکولے کو بتاتا ہے میں نے ویسا ہی کیا جیسے اس نے کہا، اب عالم شاہ وہی کرے گا جیسا میں کہوں گا۔ کوسس کہتا ہے وہ ہماری ماری کو ہمارے پاس واپس لائے گا، جس پر نیکولے کہتا ہے خوبصورت، یہ اچھی خبر ہے۔ کوسس نیکولے کو کہتا ہے بہتر ہے تم شادی کی تیاریاں کرو، جس پر نیکولے کہتا ہے میں روبا دوست کے قسطنطنیہ سے آنے کے انتظار بھی نہیں کروں گا، جس پر کوسس کہتا ہے ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں۔ کوسس کے جانے کے بعد نیکولے کہتا ہے تم ابھی بھی سوچتے ہو کہ میں تمہاری بیوقوف بہن سے شادی کروں گا جس نے مجھے ذلیل کیا؟ اور نیکولے کہتا ہے کتنی عجیب سی بات ہے، یہ قلعہ ماری کا گھر نہیں بلکہ اس کا مزار بنے گا۔ جرگے میں جمع لوگ کہتے ہیں وزیر عالم شاہ کی یہاں موجودگی خوشی کا باعث ہے۔ سرداران آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں بالکل، انہوں نے منگولوں کے خلاف بھی کئی لڑائیاں لڑیں، انہوں نے سیاست کر کے میز پہ فتوحات حاصل کی، اللہ انہیں ہمارے ساتھ رکھے۔ اتنے میں شاہ عالم جرگے میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ترکمان قبائل کے سردار خوش آمدید، آپ نے میری دعوت قبول کری۔ گندوز سے کہتے ہیں جیتے رہیے۔ پھر شاہ عالم تمام سرداران سے تاریخ ایک دریا ہے جو گرجتا ہے، جو لوگ تاریخ کے خلاف پل باندھنا جانتے ہیں اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ہم یہاں سلجوق کی نمائندگی کرتے ہوئے تاریخ کو دہرائیں گے، ہم یہاں ترکوں کو بدنصیبی سے نکالنے آ رہے ہیں، اب ہم اس گھوڑے کی ٹانگیں توڑ دیں گے جو ہمیں خبردار کیے بغیر اڑان بھرے گا۔ امن صرف نظام سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سلطان ان سرزمین پر آپ کی موجودگی سے خوش ہیں، آپ سب اپنی اس خدمت کی قیمت جلد جان جائیں گے۔ شاہ عالم گندوز سے کہتا ہے مجھے یقین ہے آپ اطاعت کریں گے، اب حقیقت صرف ایک ہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عالم شاہ کا کلام۔ اس کے بعد شاہ عالم کے سپاہی تمام سرداران میں سونے کی سکے بانٹتے ہیں۔ گندوز پوچھتا ہے آپ ہمیں یہ سونا کیوں دے رہے ہیں؟ شاہ عالم کہتا ہے ہماری نیت اچھی ہے گندوز صاحب، ہم اس لیے یہ دے رہے ہیں کہ سرداران اپنے لوگوں میں تقسیم کریں، انہوں نے اپنے قبائل میں جو خدمت کی صلہ دیا ہے، میں جانتا ہوں آپ کو اپنے قبیلے میں امن کی فکر ہے، اس لیے میں آپ کو قائے قبیلے کا حصہ دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ وہ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ گندوز سونا واپس کرتے ہوئے کہتا ہے شکریہ وزیر عالم شاہ، اللہ کا شکر ہمارے قبیلے میں بہت کچھ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، قائے قبیلے کا حصہ آپ کسی ایسے قبیلے کو دے دیں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ جس پر شاہ عالم گندوز کو کہتا ہے ارطغرل غازی کے سخی بیٹے گندوز، مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم پہلے نہیں ملے، قونور عثمان بھائی کو روکتے ہوئے تم اپنی تلواریں نہیں لے کر جا سکتے۔ جس پر عثمان کہتا ہے اپنی حد میں رہو، جو بھی ہاتھ ہماری تلواروں کو چھونے کی کوشش کرے گا وہ مرجھا جائے گا۔ قونور کہتا ہے جو بھی ریاست اخلاقیات کی نافرمانی کرتا ہے اس کا ہاتھ مرجھا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی بھی تلوار لے کر مرکز میں نہیں آ سکتا۔ عثمان بھائی کیا آپ ایسی سیاست قائم کریں گے جس کا خواب آپ اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ترگت کہتا ہے تم اپنی حد سے کیوں تجاوز کر رہے ہو، کہ تمہیں مرنے کی خواہش ہے؟ اپنے الفاظ پر غور کرنا۔ جس پر عثمان بھائی کہتے ہیں اسے موت کی خواہش نہیں، لیکن یہ صحیح سے دیکھ نہیں سکتا، بھیڑیے کا خواب صرف ایک بھیڑیا ہی دیکھ سکتا ہے، جو خواب تم نہیں دیکھ سکتے اس کے بارے میں بات مت کرو، ورنہ وہ تلواریں چلاؤں گا جو ہمیں اس عظیم خواب کی طرف لے جائیں گی۔ عثمان بھائی اپنی تلوار دیتے ہوئے کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تم ان ظالم مردوں میں سے نہیں ہو، اب میں اپنی تلوار دوں گا اور میرے سپاہی بھی۔ ادھر جرگے میں شاہ عالم کہتا ہے آپ کی تجارت کو نقصان پہنچا، آپ بہت مشکلات سے گزرے، کس لیے؟ سردار کے غرور کی وجہ سے۔ ایک سردار میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، سردار ہونے کے لیے ہر چیز کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے اور پہلے تکبر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے وہ قافلوں پر حملہ کرتا ہے، وہ ترکوں کو مشکل حالات میں بھی سنبھالتا ہے۔ اب کونیا کی حکمت کے ساتھ حکومت ہوگی۔
گندوز پوچھتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں وزیر عالم شاہ؟ اتنے میں عثمان جرگے میں آتا ہے اور گندوز کے پاس رکھی ہوئی سونے کی تھیلی دیکھتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ عالم شاہ وعلیکم السلام کہتا ہے، آپ نے میری بات مان لی۔ اب جب کہ ہم مکمل ہو چکے ہیں، یہ خوشخبری دینے کا وقت ہے۔ شاہ عالم عثمان سے پوچھتا ہے، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اناگول سے؟ اور وہ کہتا ہے کچھ راز تلاش کرنے سے نہیں مل سکتے عثمان صاحب، اگر آپ میں خوبی اور صلاحیت نہیں ہے کہ اسے تلاش کر سکیں، آپ نہ صرف اپنی آپ کو تھکا دو گے بلکہ ان کو بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ جس پر عثمان کہتا ہے ہم راز ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ اسے 50 دروازوں کے پیچھے چھپا لیں تو بھی ہم سے نہیں چھپا سکیں گے اور اسے ڈھونڈ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ پریشان نہ ہو محترم وزیر۔ جس پر عالم شاہ کہتا ہے جو دروازے تم توڑتے ہو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور وہ عثمان کو برہان دیتا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے میرے بھائی برہان سپاہی آپ کا وفادار سپاہی ہے، سنا ہے کافروں نے اسے قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا ترکمان کے محافظ کے طور پر، ہم ایسے نہیں ہونے دے سکتے تھے سرداران، ہمارے پاس کسی بھی قسم کے مسائل اور آپ کے سخت پریشانیوں کا حل ہے، جیسے ہم برہان سپاہی کو واپس لائیں ہم ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ جس پر ترکت عالم شاہ سے پوچھتا ہے وہ دروازے جسے ہم توڑتے ہیں آپ کے لیے کھلا ہوا کیوں ہے جناب وزیر؟ عالم شاہ جواب دیتا ہے طاقت ترکت صاحب، طاقت۔ وہ سرحدی سردار کے ساتھ ہیں اور سلجوق ریاست کے وزیر کے ساتھ ہیں، ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتے، وہ سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جس پر جواب دیتے ہوئے عثمان کہتا ہے سیاست تلواروں سے حاصل کی گئی فتح کو میز میں سیاہی قلم تقویت دے رہی ہے، اسے خون سے واپس نہیں لیا جا سکتا، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا رعایت دی؟ جس پر عالم شاہ کہتا ہے سلجوق ریاست کبھی رعایت نہیں دیتی، صرف مہلت دیتی ہے، اور جب وقت آتا ہے تو ہمیں وہ ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، آپ فکر مت کریں عثمان بھائی۔ جس پر جرگے میں باتیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک اچھا وزیر ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، تمام سرداران کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان صاحب، میں یہاں نظام برقرار رکھنے آیا ہوں، دل توڑنے کے لیے نہیں۔ گندوز شاہ عالم کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ نے کئی سپاہی کو قوم پرستوں سے بچایا، عثمان میں بھی اس سے خوش ہیں۔ جس پر عثمان بھی شکریہ ادا کرتا ہے وزیر عالم شاہ کا، آپ کا یہ احسان عثمان کہتا ہے یقینی طور پر واپس کر دیا جائے گا، اور وہ برہان کو لے کے جاتا ہے تو عالم شاہ کہتا ہے عثمان صاحب اب سے کوئی بھی ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرے گا، کوئی حملہ نہیں، چھاپے نہیں، اور کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا، ہم مشرق میں عمل برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور منگولوں کی طرف کوچ کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا احسان واپس کیا جائے گا، مکمل اطاعت چاہیے۔ اور برہان کو دیکھ کر تمام سپاہی پوچھتے ہیں بھائی کیا تم ٹھیک ہو؟ شکریہ میرے سردار۔ برہان عثمان کو کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہونے کی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وزیر مجھے اس بدماش کے ہاتھوں سے چھڑا لے گا، میں نے سوچا تھا کہ آپ ایسا کریں گے۔ جس پر عثمان کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم تمہارے لیے اناگول گئے تھے، میں سوچ رہا تھا جب میں بھوکا اور پیاسا رہ گیا تھا اور جب مجھ پر تشدد کیا جا رہا تھا جناب۔ اور وہ جولیا کی باتوں کو سوچتا ہے، زہر سے پہلے اس نے سانس لی، پھر اس کی رگیں پھٹ گئیں، میری خاتون شہید ہو گئی۔ برہان کہتا ہے ایک ذمہ داری کے لیے، وہ بدماش جس نے میری خاتون کو مارا، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے جناب، اس نے میرے دل پر وار کیا ہے، کیا آپ کے خیال میں؟ برہان کہتا ہے میرے درد کی کوئی قیمت ہے جناب؟ جس پر زہر کوتا عثمان سے کہتا ہے جناب اسے معاف کر دیں، اس کو صدمہ لگا ہے۔ تم یہ الفاظ اپنے زخموں کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ عثمان پوچھتا ہے یہ تمہارے دل میں درد کی وجہ سے ہے، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد عثمان گندوز سے پوچھتا ہے بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وزیر عالم شاہ نے خبر بھیجی تھی، گندوز بتاتا ہے، میں یہاں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے برہان جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، جس نے میرے سپاہی کو برہان کا یہ حال کیا ہے، میں اسے اس دنیا میں جہنم دکھاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں انہیں دونوں جہانوں میں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ کونور عالم شاہ سے کہتا ہے میرے وزیر جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا ہم نے شیخ حیدر علی کو لے لیا، جیسا کہ آپ نے سوچا وہ عثمان سردار پر دیوانہ ہے، اب حیدر علی سے ملنے کا وقت ہے۔
گندوز کے واپس آنے پر عائشہ پوچھتی ہے کیا ہوا جناب؟ انشاءاللہ سب خیر ہو، وزیر اعظم شاہ گندوز کہہ رہا ہے کہ وہ امن قائم کرے گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ عثمان صاحب کو اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ عثمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عائشہ پوچھتی ہے کیا وہ قائل وہ ہوں گے عائشہ؟ میں انہیں قائل کر لوں گا، یہ ظاہر ہے۔ دیکھو سردیاں آنے والی ہیں اور ترکمان اس وقت جنگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے لوگ مایوس ہو جائیں۔ مختصر یہ کہ امن کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہمارے قبیلے کے لیے اچھا ہو انشاءاللہ جناب۔ گندوز صاحب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ گندوز کہتا ہے اندر آ جاؤ راشد، جس پر وہ گندوز سے کہتا ہے جناب عثمان صاحب اپنے خیمے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالا کہتی ہے وزیر نے ہمیں پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ جس پر معلوم کہتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں ہمارے بارے میں کچھ ہے، جس کے اوپر عثمان جواب دیتا بالکل، اس نے سرداران کو اکٹھا کیا، وہ فخر سے بحران کو ہمیں دے رہا تھا، وہ صرف کائی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ سالجان کہتی ہے گندوز وہاں کیا کر رہا تھا؟ گندوز کی آواز آتی ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں جناب؟ عثمان کہتا ہے آ جائیں بھائی، آپ نے سرائے میں میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، آپ وزیر کے جرگے میں کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ گندوز کہتا ہے وہ پہلے عثمان صاحب کے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے جرگے میں بلایا، میں کیسے منع کر سکتا تھا؟ جس پر سالجان کہتی ہے میرے گندوز ہوشیار رہنا، اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ گندوز کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب وہ پہلی بار آیا تھا۔ جس پر سالجان کہتی ہے ظاہر ہے وہ بھیڑیوں کے ساتھ کھاتا اور چرواہے کے ساتھ رہتا ہے، بالکل کائے کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے ہماری زمینوں میں ہمیشہ گلاب نہیں گھاس بھی اگتی ہے، اللہ کی رضا سے ہم اس گھاس کو کاٹ دیں گے، لیکن ہم ابھی انتظار کریں گے، میرا شیخ سیکھے گا۔ عثمان کہتا ہے واقعی کیا ہوا؟ وہ کونیا پہنچا، پھر ہم کچھ کریں گے۔ جس پر گندوز کہتا ہے پھر ہمیں ابھی صبر کرنا ہوگا عثمان بھائی۔ اور وہاں حیدر بدی کو حکیم کہتے ہیں آپ بری طرح زخمی ہیں، آپ کو آرام کرنا ہوگا۔ اور شاہ عالم وہاں پہنچتا ہے محترم شیخ حیدر علی، حکیم جو کہتا ہے وہ کریں، آپ یہیں رہیں جب تک آپ شفا یاب نہیں ہو جاتے، ہم نہیں جان سکتے کہ کوشش کیا کرنے جا رہا ہے، یہ جگہ محفوظ ہے۔ جس پر شیخ کہتے ہیں ہم انتظار کر سکتے ہیں، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عالم شاہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ کونور کونیا جا رہا تھا، آپ کا ملنا مقدر تھا، اس نے آپ کو اس کی گھاس سے بچایا، ہمیں عثمان صاحب کے پاس قاصد بھیجنا چاہیے، اپنے آپ کو ان خیالات سے پریشان نہ کریں، بس تھوڑا سا آرام کریں، ہم حل کر لیں گے۔ اس کے بعد کونور عالم شاہ سے پوچھتا ہم اسے ابھی تک یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ مجھ پر منحصر ہوتا تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ حاکمیت۔ عالم شاہ کہتا ہے حاصل کرنے کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، تھوڑا وقت گزرنے دو۔ شیخ حیدر علی کو نقصان پہنچانے کا امکان باقیوں کی ہڈیوں پر اثرات ڈالے گا، اور اس طرح عثمان آہستہ آہستہ ہار مان لے گا۔ اور وہاں گندوز کہتا ہے وزیر امن چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان سرزمینوں پر امن رہے۔ گندوز کہتا ہے ہم جنگوں کی طرف جا رہے ہیں، ایک چال ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے، میرا مشورہ ہے۔ جس پر عثمان کہتا ہے صلح کبھی نہیں ہوگی بھائی۔ عثمان کہتا ہے ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا وزیر کی نیت کیا ہے، مجھے اس سے اچھی بو نہیں آتی، وہ حقیقت کو چھپا کر ترکوں کو غفلت میں غرق کرنا چاہتا ہے۔ سالجان کہتی ہے شیخ حیدر علی حقیقت جان کر وہ جلد لوٹیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہم وزیر سے بھی نپٹ لیں گے۔ جس پر معلوم کہتی ہے ہم اس سے نپٹ تو لیں گے لیکن وہ عظیم سلجوق ہے۔ جس پر سالجان کہتی ہے کہ اب 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں بیٹی، ایک چھوٹے سے کائے قبیلے نے نہ جانے کتنے غداروں کو دیکھا ہے، ذرا ریاست کا سوچو۔ جس پر عثمان کہتا ہے اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور وہ کہتا ہے انسان شجدر رہ جاتا ہے، ہم کسی کو اس کے مقام کی وجہ سے معاف نہیں کریں گے، جب میرے شیخ واپس آئیں گے ہم ان کے مطابق حرکت کریں گے۔ ادھر سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے شیخ حیدر علی، جس پہ عثمان پوچھتا ہے کیا ہوا؟ شیخ حیدر علی کونیا جاتے ہوئے گھات میں پھنس گئے، سپاہی عثمان کو بتاتا ہے۔ یہ سن کر بالا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بالا ہوش میں وہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، سالجان کہتی ہے۔
بالا عثمان سے کہتی ہے میرے بابا پرسکون ہو جاؤ، جس پہ عثمان کہتا ہے سپاہی تیار کرو گھوڑوں پر۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ شیخ کو صحیح سلامت واپس لاؤ، جس پر گپتو کہتا ہے جو حکم جناب۔ کمرال عبدال دکھ میں ڈوبے ہوئے کہتے ہیں آنکھ جل اٹھی، یہ غریب دوستی کے قابل نہیں ضمیر جی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، تیرے قدموں کی خاک پر میرا سر قربان ہو جائے اے ابو بکر، آپ نے اپنے دوست کو ایک لمحے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، میں دوستی کے قابل نہ بن سکا، میں نے دوست کو غار میں اکیلا چھوڑ دیا، میں اسے سانپوں سے نہ بچا سکا، شاہ مرداں کو اکیلا چھوڑنے والا میں ہوں، یہ سینہ چاک کیوں نہیں ہو جاتا، ہندی کو کوفے میں اکیلا چھوڑنے والا میں ہوں، اس سینے کو چاک کر دو، یہ فقیر اپنے دوست کو نہیں بچا سکا ضمیر جی۔ گوکتک کہتا ہے جیر کوتائے ہم اس جگہ کو اچھی طرح تلاش کریں گے بھائی، جیر کوتائے کہتا ہے ہم ڈھونڈ لیں گے بھائی۔ گوکتک کہتا ہے سپاہی سوگوت بھیجو، اگر ان کے پاس شیخ کے بارے میں کوئی خبر ہو تو ہمیں بتائیں، ہم بکھر کر تلاش کریں گے۔ بالا عثمان سے کہتی ہے انشاءاللہ گپتک اچھی خبر کے ساتھ واپس آئے گا، کیا مجھے اجازت ہے جناب؟ گیٹ پہ آواز آتی ہے آؤ گپتک، عثمان بولتا ہے ہم گھات کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، نشانات بہت زیادہ ہیں۔ گپتک بتاتا ہے گھوڑوں کے نشانات ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہمیں شیخ نہیں ملے، جس پہ بالا افسردہ ہو جاتی ہے۔ گیٹ کھلتا ہے اور عالم شاہ شیخ ادب علی کو لے کر آتا ہے۔ بالا کہتی ہے میرے بابا اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ عثمان پوچھتا ہے شیخ ادب علی سے، جس پر عالم شاہ کہتا ہے حکمت کا سمندر اور اوغز کا نور ادب علی کونیا کی گزرگاہ پر گھات میں پھنس گئے تھے، مجھے آپ جیسے عظیم سردار کے لیے مناسب نہیں لگا، آپ نے حفاظتی تدابیر کے بغیر انہیں کونیا کیسے بھیجا؟ عثمان غصہ ہوتا ہے قانون علم کی بدولت آپ ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ ادب علی کو بھیجنے کے بعد عثمان پوچھتا ہے میرے شیخ کے ساتھ کس نے کیا، مجھے بتاؤ۔ عالم شاہ کہتا ہے یہ وہ شخص تھا جسے آپ نے تکلیف دی، کوسس۔ وہ کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جس نے آج شیخ ادب علی کو نشانہ بنایا وہ کل کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک وہ ماری کو حاصل نہ کر لیں، اگر آپ کو کوسس کی بہن واپس نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، مزید جانیں جائیں گی اور نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، آپ جیسا عقل مند سردار صحیح فیصلہ کرے گا۔ جس پر عثمان کہتا ہے جو ہوگا وہ واضح ہے، ماری جس نے ہمارے پاس پناہ لی ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اسے کبھی حوالے نہیں کریں گے، حقیقت ایک پرندے کی طرح ہے جس کے دو پر ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے روایات۔ عثمان کہتا ہے وہ دونوں کہتے ہیں، جس پر عالم شاہ کہتا ہے جیسا کہ میں نے توقع کی تھی ضد، ہر وہ لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے یہ ترکوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کیا آپ جانتے نہیں کہ ترکوں کی ذمہ داری لینے کا مطلب کیا ہے عثمان صاحب؟ ترگس صاحب، عالم شاہ کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ کائیوں کا حقیقی بیٹا۔ عالم شاہ کہتا ہے ان سب سے بڑا گندوز سردار۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ترگس سے پوچھتے ہوئے ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنے سردار کے بعد کچھ بولیں، اس کے بارے میں اچھی طرح سوچو، تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کل تک کی مہلت ہے اور اس کے بعد آپ کو آرام سے صلح کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ صورتحال اچھی نہیں عثمان صاحب، ترگت کہتا ہے بہتر یہی ہے کہ میں ماری کو لے کر اپنے قبیلے میں واپس چلا جاؤں، ماری اب ہمارے ساتھ ہے۔ عثمان جواب دیتا ہے آپ بھی اب ہمارے ساتھ ہیں ترگت صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں عثمان صاحب، جیتے رہیں۔ ترگت کہتا ہے لیکن میری وجہ سے سب کو تکلیف ہوگی، مجھے جانے دے، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں قبیلے جاتا ہوں اور جنگ کی تیاری کرتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے کون سی جنگ؟ ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہمارے لیے شادی ہے، لیکن اکیلے نہیں، جب تک ہمارے پاس مہلت ہے ہم اپنا حتمی فیصلہ کریں گے اور پھر اسے شادی کی دعوت بھی دیں گے، ماری سے شادی کریں ترگت صاحب، عثمان کہتا ہے، جس پر ترگت کہتا ہے عثمان صاحب آپ میری مشکل اوقات میں پہاڑ جیسا ساتھ بن گئے، زمین کی مہر پہاڑ ہے اور ملت کی مہر سردار، میں نے آپ کو دیکھا
میں آپ کا راستہ سمجھ گیا، اب سے میرے سردار بھی آپ ہیں۔ اب ہر بار آپ کی تلوار میان سے نکلنے سے پہلے میری تلوار میان سے نکلے گی۔ آپ کا راستہ میرا راستہ ہے، یہ جان اس راستے پر قربان ہے۔ اب صرف موت ہی ہمیں الگ کر سکتی ہے عثمان صاحب۔ اور برہان جولیے کی باتیں یاد کرتے ہوئے غصے میں آ جاتا ہے۔ برہان کمرال ابدال سے کہتا ہے یہ درد ختم نہیں ہو رہا، میں پرسکون نہیں ہوں۔ برہان ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو، کمرال ابدال کہتے ہیں، ان کے ہاتھ توڑ دو، یہاں درد ہوتا ہے یہاں۔ برہان بتاتا ہے میں گونجا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم نے تمہیں کیا بتایا برہان؟ امتحان مشکل ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن تمہیں زندہ ہو، وہ دنیا جس کا کوئی کل نہیں ہے۔ دنیا کے دھوکے میں مت رہو برہان۔ یہ کل بالکل سبز درخت تھا، ایک لکڑی دکھاتے ہوئے کمرال ابدال کہتے ہیں، اور اب یہ سوکھا ہوا ہے۔ پھول اور درخت مرجھا جاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ جب وقت ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے، وہ بھی چلی گئی۔ خالق نے اسے بلایا اور وہ چلی گئی۔ تم زندہ رہو گے میرے شیر، جب تک تم صبر کرو گے زندہ رہو گے۔ تمہارا زخم گہرا ہے، تمہارے اس زخم کی شفا رب کی آیات میں چھپا ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور گونجا کو یہاں رہنے دو۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھو برہان۔ تو دوستوں پوری ایپیسوڈ 75 کی دیکھنے کے لیے ہمارا پارٹ 2 دیکھیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، پھر ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔